अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बड़ी खुशी है, माशाअल्लाह आप लोग जाग रहे हैं। मैं समझा कि सब कोई आधा सो रहा, कोई पौना सो रहा है, कोई पूरा ही सो गया है, और कोई जाग रहे हैं माशाअल्लाह, ऐसा जाग रहे हैं कि हाथ में फ़ोन है। और मौलाना बोले, क्या बोले, वो क्या किए फ़ोन में क्या की बताले को था, देखे। ऐसे मौके बहुत कम मिलते मेरे भाई, ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी एक आलिम, इतने बड़े बड़े उलमा अपने कामों को छोड़कर, मसरूफियात को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के लिए आए हैं। एक एक आदमी की एक एक बात भी अगर हमारे को मिल गई, लयादी अल्लाहु बिका रजुलुन वाहिदुन खैरुन लका मिन हुरुन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अय अली, अगर तुम्हारे ज़रिए एक आदमी भी सीधे रास्ते पर आ गया तो दुनिया की दौलत से बेहतर। ऐसे मौके मिलते, हमारी कुछ इस्लाह हो जाए इंशाअल्लाह तो बहुत बड़ा फ़ायदा काम करने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए सब अल्लाह ताला अजर देगा। और कभी भी याद रखिए, मैं पहली बात एक नोट कर रहा था, बोल दिए, सलाम कर रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। बार बार तकरीर में दुआई या जुमले आते, अल्लाह तुमने अच्छा रखो, अल्लाह ऐसा रखो, बोले कम से कम आमीन तो भी बोलना। इतनी बड़ी जमात है माशाअल्लाह, मैं आज पहली मरतबा देखा कि अहले हदीस इतने बखील रहते, बोल रहे हैं बार बार आप आ रहे हैं, अब ज़रा उठे लोग। कभी भी याद रखिए, तकरीर, खुतबा, फलां, कभी भी दुआई या जुमले आते हैं तो आमीन कहना। हो सकता है अल्लाह ताला कबूल करे, फरिश्ते भी आमीन अगर बोले तो इंशाअल्लाह हमारे लिए काफ़ी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला और मेरी दिली ख्वाहिश थी, मैं हमारे अहबाब से मैं मुलाकात के लिए बेकरार था। अल्लाह ने मुझे ये मौका अता फरमाया तो पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बाद में तमाम इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे अमीर मोहतरम जनाब अब्दुल जलील साहब, भाई अब्दुल जलील साहब हमेशा इसी फ़िक्र में रहते हैं। हर महीना माशाअल्लाह पाबंदी से मुख्तलिफ़ जगह प्रोग्राम रखते हैं। तो अब ये करना, प्रोग्राम वगैरह करना कोई आसान बात नहीं है। काम करने वालों का हर किस्म का साथ देना ये हमारा फ़र्ज़ है। मैं जज़ाए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दीन और दुनिया की सादतों से अल्लाह माला माल फरमाए। और दूसरी बात ये, इतना बड़ा इंतज़ाम यहाँ के लोगों ने किया, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई। हर किस्म की सहूलतें पैजानी, हर किस्म का वो किया गया, नौजवान और सारे लोगों ने काम किया। अल्लाह सबके माल में, उम्र में, ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमाए। और अल्लाह ताला आप हजरात जहाँ जहाँ से भी तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह हर एक के आने को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। और अल्लाह अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह क़ियामत में भी हम तमाम को ऐसा मिलाकर अल्लाह ताला बिठाए और अल्लाह अपने नेमतों से माला माल फरमाए, दुनिया और आखिरत के हर किस्म के अजाब से अल्लाह महफूज फरमाए। और एक बात यह है, ये मस्जिद सल्फिया का बार बार ऐलान हो रहा, इतना बड़ा इज्तिमा है, कभी भी याद रखो हमारा इज्तिमा में कोई ऐसे काम होना, जब भी इज्तिमा आए बैठे खा लिए चले गए, फ़ायदा नहीं होता। अब इतनी बड़ी जमात है, कोशिश कर रहे हैं 6 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट। आप जैसे जिंदा दिल लोगों की मौजूदों में ये कोई बजट नहीं है, कोई बात नहीं है। और बोलते हैं इतना बड़ा बजट है, कुछ भी नहीं है सब। और इतनी बड़ी जमात है, हर आदमी थोड़ा थोड़ा भी दिया तो खतरे खतरे से समंदर बनता है। और मस्जिद के बारे में फजीलतें बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। जितने लोग आए हैं, चाहे मर्द हो क्या औरत हो, हर एक का फ़र्ज़ है कि इसके लिए ज़रूर ताउन कीजिए। आप अपनी ताकत, मैं नहीं बोलता इतना दो बोल के नहीं बोलता मैं, आप दीजिए। एक पैसा भी अगर देंगे, सच्ची नीयत से देंगे तो अल्लाह उसमें बरकत देगा। ये तो हो गया। अभी आप हालात के बारे में कुछ तकरीरें सुने, अभी जुल्म वगैरह के बारे में। अब मैं जो तकरीर आपके सामने इंशाअल्लाह करूँगा, तकरीर नहीं, ये समझ जाइए कि नसीहत। मैं आपको कई बातें इंशाअल्लाह बताऊँगा। अगर आप लोग इजाज़त दिए तो ईशा तक इंशाअल्लाह बयान चलेगा। वहाँ कोई भी क्या बोलेगी समझ में नहीं आया, अल्लाह जज़ाए खैर दे।
اچھا، اب میں جو بتا رہا ہوں آج کل کے جیسے حالات چل رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا میسج ہے، ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا. خالی حالات کا تذکرہ نہیں ہے. اب آئیے ذرا دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات اقتدار کا نشہ. اقتدار کا یعنی آدمی بڑا بننے کی خواہش رکھتا. بہت بڑے تقریریں، اللہ سب کو جزائے خیر دے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان علماء میدان میں آ رہے ہیں. الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ عمر والے لوگوں کو اطمینان ہو جا رہا ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، چلیے بچے اس کی جگہ آ گئے تو اب یہ چام اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لیتا رہے گا. اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اقتدار کتنی بری چیز ہے. بڑا بننا خالی بڑا بننا. اس کی صورت الیکشن میں نظر آئی تو 5 سال تک باپ کا بیٹا کبھی دکھتا نہیں، کبھی بھی نہیں آتا. 5 سال میں آتا، اب اس کے بعد چلے گیا تو ہو گیا. یہ اقتدار کیا ہوتی ذرا اندازہ لے. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. سورہ حشر 28 پارے کی 30ویں آیت ہے. اے عقل مندو، اگر اللہ نے تمہیں کوئی عقل دیا ہے تو یہ چیزوں کو دیکھ کر عبرت لو. لیں گے نا؟ ابھی جواب نہیں آیا. انشاءاللہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. اب آئیے میں کیا بتا رہا ہوں ذرا غور کرنے کی بات ہے. میں 10-12 مثالیں انشاءاللہ میں دوں گا، اس کے بعد اس کا نتیجہ میں بتاؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا میسیج ہمارا ہے، پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. مہربانی کر کے اطمینان سے بیٹھیے. اگر کوئی آدمی اٹھ کے جا رہا تو اس کا پاؤں پکڑ لیجیے، کیونکہ مثال رہتا یہ کہ بکری گئی تو پورے بکریاں جاتے رہتے. ایک آدمی چپ کے بیٹھے بیٹھے فون لے کے کھجالے کو جاتا تو اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھاگ کے رہتے. اللہ کا فضل ہے، اللہ ایسا موقع دیا ہے. اور صدر کسی کو بنائے تو مطلب کیا معلوم، سزا دینا. صدر کا کام کیا ہوتا ہے، تو نہیں بیٹھے رہتا، انہیں سوچتا یہ بات بولنا، وہ بولنا، یہ بولنا. ایک آدمی آتا بولتا. اب صدر کو سمجھ میں نہیں آتا کیا بولنا بول کر. ویسا تو انشاءاللہ نہیں ہے. اب آئیے ذرا غور کیجئے، ذرا میری باتوں پر غور کیجئے. اب یہاں پہ دیکھیے اقتدار کا نشہ. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے عقل والو، یہ حالات کو دیکھ کر کیا کرو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اپنی زندگی کا فیصلہ کرو، اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کے لیے کامیاب بنانے کی کوشش کرو. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اب آئیے، چلیے آئیے، سب سے پہلی مثال میں بتا رہا ہوں. امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک موقع پر کہا تھا، کیا کہا تھا، ہم طاقت میں اتنے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتی. اور آپ کو معلوم ہے امریکہ کا صدر جو ہوتا پوری دنیا کا دادا ہوتا، پوری دنیا کا. اس نے کہا کہ ہماری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آئیے 6 اکتوبر کے بعد اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے، اسرائیل آپ کو معلوم ہے، اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا یہودی حکومت قائم ہو چکی ہے، ہم اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اگر یہودی حکومت نہ بنتی ہوتی تو میں حکومت بناتا. ہو گیا. آئیے دنیا میں کتنے فرعون آئے، کیسے کیسے لوگ آئے. من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا، پاور والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اب آئیے میں بتا رہا ہوں، مثالیں دے کر میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اب ذرا آئیے، فلسطینیوں کے خلاف اور اللہ کے بندے جو کر رہے ہیں اللہ ان کا ساتھ دے رہا. ورنہ 15 مہینے سے یہ بڑی دنیا کی پوری طاقتوں کا مقابلہ کرنا، یعنی یہ صرف کیا ہے، یہ ایمان کی دولت ہے. ایمان کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کے بعد ذرا دیکھیے فلسطینیوں کے سلسلے میں جو ہوا، میں تفصیل میں نہیں جاتا. میں جو ہوا، اقوام متحدہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا مطلب کیا بولے تو خالی بیٹھ کے باتاں کرتے رہنا.
آنا بیٹھنا کھانا، موقع ملے تو سونا، چلے جانا، ختم۔ اب وہاں پہ جب بھی کوئی بھی بات آتی ہے، قرارداد آتی ہے، اقتدار کے نشے میں ہر وقت وہ قرارداد کو ختم کر دیا، فیل کر دیا، صرف اپنا اقتدار کا نشہ۔ چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کرنے کی بات ہے، ابھی 2 ہفتے پہلے کی، 2 ہفتے یا اس سے پہلے کی باتیں یہاں پر دیکھیے، ذرا غور کیجئے۔ امریکہ کے 2 علاقے، ایک فلوریڈا ہے اور ایک کیروشینیا یا کیروشیا ہے، یہ 2 علاقے۔ یہ فلوریڈا میں یہودی اتنے مالدار، اکثریت یہودیوں کی ہے، پورا پیسہ ان کا اسرائیل کی مدد میں آتا۔ اور دوسرا بات یہ کیرولینیا یہ ہے، پورے ہر قسم کے ہتھیار وہاں پر آتا۔ وہاں پر طوفان آیا، طوفان بھی عجیب تھا، وہ سمندروں کا پانی بہت ہو گیا، 5 فٹ سے اس سے بھی کچھ نمبروں سے بڑھ گیا۔ دنیا کا اس میں اندازہ کیا تھا، اگر وہ پانی بڑھ کر اگر آتا 10 لاکھ آدمی وہاں پہ متاثر ہوتے، مر جاتے، ختم ہو جاتے، مگر اللہ کا فیصلہ ذرا کچھ کم ہوا، پہلے سے اشارے ملنے کی وجہ سے 10 لاکھ آدمی اپنے گھروں کو خالی کر کے دنیا میں چلے گئے، پناہ لینے کے واسطے کے۔ اچھا تو ذرا اس کے بعد آئیے، یہ تو ہو گیا صرف ایک جھلک، اگر اللہ چاہا تو کن کہا تو ہو جاتا۔ اب وہاں پہ صرف 2 علاقوں میں آیا، پوری حکومت کی کیلیں ہل گئیں، سارے لوگ پریشان، اور اس کے بعد جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی وہاں پہ نہیں ہے، پاگل ہو گیا، طاقت ختم ہو گئی، 1 ملین کی 10 لاکھ کی آبادی مختلف جگہ چلے گئی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ارے انسان، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے رے، دنیا میں ہم اس کی کچھ مثالیں دیتے، ایک جھلک اسے بتاتے، خالی ایک جھٹکا لگا تو آدمی ختم ہو جاتا۔ اب وہاں پہ ذرا غور کیجئے، اب کیا ہوگا، اتنا بڑا پاورفل آدمی پاگل۔ دعا کرو کہ اللہ یا تو اسے ہدایت دے یا اسے پورے طرح پاگل بنا دے۔ اب یہاں پر اب ذرا دیکھیے، اب مختلف اوقات اللہ کی قدرت کی نشانیاں، آئیے دیکھتے جائیے۔ پہلی مثال، پاکستان کا طاقتور وزیر اعظم بھٹو، آپ نے نام سنا ہے، اور وہ جو ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا میری کرسی اتنی مضبوط ہے، کہتے ہوئے میری کرسی کو لے لیں گے، میری کرسی اتنی مضبوط ہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کا فیصلہ ذرا دیکھ لیے، پوری پبلک کے سامنے اس کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ چلیے اس کے بعد اس کی بیٹی بے نظیر، وہ کہتی تھی ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت کیا بھی نہیں کر سکتی۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کا فیصلہ ہوتا تو صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، ختم۔ دیکھیے منٹوں کے اندر بے نظیر بھٹو ختم ہو گئی۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے تیسری مثال، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ، 20 سال تک اس نے حکومت کیا، اور کیا کیے وہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنے لوگوں پر ظلم، بڑے بڑے علماء پر ظلم، بڑے بڑے لوگوں پر ظلم، کتنے لوگوں کو مارا گیا، ستایا گیا، سولیاں دے دی گئیں، مگر اللہ کا فیصلہ دیکھیے، 20 سال تک حکومت کرنے والی 25 منٹ 20 منٹ کے اندر اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کہاں گئی اللہ بہتر جانتا، ہمارے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ چوتھی مثال، بنگلہ دیش کو بنانے والا مجیب الرحمان، جسے دادا باوا کہتے لوگ، ایک حالت یہ آئی وہ مارا گیا، مر گیا، کئی گھنٹوں تک اس کی لاش روڈ پر پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ چلیے اس کے بعد ذرا آئیے پانچویں ایک بات دیکھیے، ہمارے ملک کی وزیر اعظم اندرا گاندھی، پاورفل لیڈی، آئلینڈ لیڈی کہا جاتا تھا، پوری دنیا کے اندر اتنی زبردست کوئی عورت نہیں، لیکن اذا جاء اجل، جب وقت آتا ہے تو میرے دوستو باڈی گارڈ باڈی کو گاڑنے والا بنتا، باڈی گارڈ باڈی کو گاڑنے والا بنتا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے اندرا گاندھی کا بیٹا سنجے گاندھی، جو اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا، ہزاروں مسلمانوں پر ظلم کیا،
زبردستی فیملی پلاننگ وغیرہ وغیرہ، اللہ ایسا حشر کرا، اس کے گھر کے سامنے پلین سے گرا کر ایسا ہو کرا اس کے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملے۔ اللہ اسی موت سے ہر ایک کو بچائے۔ چلیے ذرا اس کے بعد ذرا آئیے افغانستان کا صدر نجیب جس کا نام تھا، صدر جتنا نام بول رہا ہوں نا سب بولتے تھے ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اسے سارے بازار میں سارے لوگوں کے سامنے سولی دے دی گئی، اس کی لاش کو کوئی ہاتھ لگانے والا بھی نہیں تھا، اللہ بچائے۔ اس کے بعد آئیے مصر کا صدر انور سادت، جو اپنے آپ کو، اور مصر کے تختے کی خصوصیت رہی ہے انا ربکم الاعلی، یہ زمین کا سب سے بڑا میں خدا ہوں۔ جمال عبد الناصر کہتا تھا کہ نحن ابناء فرعون، ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں، سب کے اندر فرعونی، یوسف وغیرہ کے زمانے کو چھوڑ دیجیے، اس کے بعد جو بھی آئے سب کے اندر اپنے جشن منانے کے لیے ایسا اسٹیج بنایا، اسی اسٹیج کے اوپر اس کو ختم کر دیا گیا۔ چلیے 9ویں مثال، فلپین کا صدر مارکوس، ملک سے وہ ایسا بھاگا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں کہاں گیا کہاں مرا، بہت ظلم کرے، یہ پورے ظالموں کی لسٹ ہے۔ اور آج جیسا کہ بشار الاسد ملک شام کے صدر کے بارے میں آیا، ارے کتنا بھی زور کر لو اللہ ڈھیل دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید۔ دیکھیے حکومتیں گئی، تخت چلے گیا، سب چلے گیا۔ عراق کا صدر صدام حسین، آپ لوگ جانتے ہیں اس کا نام، اچھا اس کا کیا عالم ہوا؟ لیبیا کا صدر معمر القذافی، جسے بالکل پہلوان اور بہادر آدمی، کیا حالت ہوئی؟ اللہ سب کو اس سے بتائیے۔ اب ذرا آئیے یہاں پہ دیکھیے، یہی اقتدار کا نشہ ہے دوستو، چاہے وہ سیاست میں ہو، دین میں ہو، دنیا میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں بھی ہو، من اشد منا قوہ کہنے والا، ارے وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی تو بھی فوق کل ذاتی اور فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک پر ایک جاننے والا بیٹھا ہے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں، دیکھیے حضرت ابراہیم کو نمرود آگ میں پھینکا، نمرود آگ میں پھینکا، وہ قصہ وغیرہ نہیں آپ لوگوں سب جانتے، میرے سے زیادہ آپ لوگوں جانتے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کتنی بڑی آگ، انسانی زندگی میں اتنی بڑی آگ نہ کوئی جلایا نہ قیامت تک جلائے گا۔ وہ کہ بہت وہ چھوڑیے، مگر اللہ کا بندہ ہے تو دیکھیے کیا بولا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر، ہمیشہ پڑھتے رہیے حسبنا اللہ، کیسے بھی حالات میں پڑھیے، اللہ مدد کرتا۔ آپ کو معلوم ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، اللہ کتنی محبت کرتا، کتنا رحم کرنا، سبقت رحمتی علی غضبی، میرے بندو میری رحمت بہت آگے ہے۔ دیکھیے آگ ہے، آگ ہے، انسانی زندگی کی بڑی آگ ہے، ایک بندے کو ڈالا جا رہا ہے، ایک بندے کو اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ کا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے انگار سے کہا، اللہ ڈائریکٹ انگار کو بول رہے ہیں ارے تو ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ کہتے صرف ٹھنڈی ہو جا تو کیا حالت ہوتی؟ اللہ سلام، ایئر کنڈیشن کے ویسا بن جا، زیادہ تکلیف نہیں ہونا میرے بندے کو۔ اللہ کتنا خیال کرتا، اندازہ لگائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون نے جو کچھ کہا، چھوڑیے وہ سب تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جادوگر جب آئے، دیکھو ایمان سے پہلے آدمی سیلفش ہوتا، خود غرض ہوتا، اپنے مطلب کے لیے کرتا۔ آیا تو بولے اگر ہم جیت گئے تو کیا دیں گے؟ تو فرعون نے کہا انکم لمن المقربین، میں اپنا نائب بنا لوں گا، اسسٹنٹ بنا لوں گا، میں حکومت کی ذمہ داریاں تم کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ آدمی صرف اسی لیے آتا، اور لوگ سمجھتے ہیں لوگ سے ملے ہوئے نہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، دیکھنے میں ایک معلوم ہوتے لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں۔ اچھا تو یہاں آئے، چلیے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، دیکھنے کے بعد اب جو بھی ہوا ذرا اندازہ لگا لیجئے کیا ہوا وہاں پہ مقابلہ۔ ایک سیکنڈ پہلے سب دنیا کے لیے جو آئے، جب معلوم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، معلوم ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ قدرتی جادو ہے،
اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. استاد استاد کو جانتا, لوہا لوہے کو کاٹتا. تو اب یہاں پر اب دیکھیں یہ جادو نہیں ہے. آمنا برب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے اللہ پر ہم ایمان لا لیے. ایمان لائے دوستو, ابھی ہٹے بھی نہیں, ابھی ہٹے بھی نہیں. اب دل کیسا بنتا دیکھیں ایمان کے بعد. فرعون بولا اچھا معلوم ہوتا تم لوگ پلاننگ کر کے آئے, میرے خلاف سازش کر کے آئے ہیں, میں تمہارا سیدھا ہاتھ کاٹوں گا, بایاں پیر کاٹوں گا, پھر کیا کروں گا, اپاہج بنا کر چھوڑوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین, میں تمہیں سولی پہ لگاؤں گا. اللہ اکبر. وہ اللہ ایسا ایمان سب کو نصیب فرمائے. کہا لا زیر, ارے جا رے, کیا کرتا کر لے جا. ابھی پیسوں کے لیے لڑ رہے تھے, ایمان آیا بھی ہٹے بھی نہیں. جو کرنا ہے تم وہاں پہ کر لو. اچھا اللہ کیسے مدد کرتا ذرا ابھی آرے بتا رہا ہوں. مکہ کا سارا ماحول مخالف, سارے لوگ مخالف ہو گئے. لقد كنت في غفلة من هذا, اللہ کہہ رہے ہیں ارے دیکھ رہے, ابھی آپ نے خبر کے بارے میں سنا. دنیا بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ, اللہ سب کو اچھا رکھے, خوش رکھے, جزائے خیر عطا فرمائے, سب نے اپنے موضوع کا حق ادا کرتے ہوئے وہاں پہ بتایا. اور یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے, ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا 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 گیا. وہ ہو گیا, اللہ کہہ رہا ارے دنیا میں بہت مستیاں کرانا رے, بڑے کنڈلوں کی زندگی کرانا رے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء. اب پردے ہٹ گئے, اللہ کی طرف سے خالی ایک جھٹکا پڑا تو بس, ایک جھٹکا. زندگی میں کبھی نہیں روئے رہوں گا. ہسپتال میں پڑا ہوا مولوی صاحب دعا کرو, کرے اب یاد آئے رہے مولوی صاحب, اب آئے مرے. زندگی میں کبھی نہیں رویا ہوگا, جھٹکا پڑتے ہی کیا ہوتا, سب بھول جاتے, پورے ختم ہو جاتی باتیں. اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, ارے جو کرے آ گیا رے. فرشتے نوٹ کرتے جا رہے ہیں, کتنی زندگی تو فونا دیکھ کے برباد کرا رہی ہے, کیا کیا کرا رہی ہے, کیسے کرا, سب وہاں پہ نوٹ ہوتا جا رہا ہے. جب کیا بھی نہیں رہیں گا, ارے کفن تک ساتھ میں لے جاتے. دوستو یہ دنیا دیکھیے کیسے بڑے بڑے مالدار. اب جائیے قبرستان, خاص طور سے بارش ہوئی تو جائیے, دیکھو عبرت کتنے گڑے ہیں. ارے پوچھو تیرا تخت کہاں ہے رے, تیرے تاج کہاں ہے رے, تیری دولت کہاں گئی. پیدا ہوا تو آدمی اکیلا آیا, پیدا ہوا مرا تو بھی آدمی کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا. اچھا تو چلیے ذرا آئیے, ذرا غور کرنے کی بات ہے. اب یہاں پر ایک جو بات, اب یہ تو ہے مختصر وہ کرا, فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے. فتنے بولے تو بہت ہے, پرابلم, مصیبت, عذاب پر ایسے دور آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے قریب اتنے فتنے آئیں گے, صبح میں آدمی مسلمان رہے گا, شام میں کافر ہو جائے گا. شام میں اگر مسلمان رہے گا صبح تک کافر ہو جائے گا. حصیر کی کاڑیاں اگر ٹوٹی تو کیسے وہ کاڑیاں منتشر ہوتے, ویسے فتنے آئیں گے. اور آپ ایک مرتبہ مدینے کے کسی گھر کے اوپر چڑھ کے آپ نے بتایا لوگوں بارش کے خطرے جیسے پڑتے ہیں میں اسے دنیا میں فتنوں کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا جاؤ وہ کمرے والوں کو, گھر والیوں کو جگاؤ تاکہ وہ نماز پڑھے اپنی بیویوں کے بارے میں. جاؤ جا کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں پہ کرے. اچھا اس کے بعد اب ایسے حالات ہیں, ذرا غور کر کے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ان من ورائکم ایام الصبر للمتمسک فیہن, یعنی ایک زمانہ آئے گا, ایسے مسئلے آئیں گے, ایسے پرابلم آئیں گے, ایسے پریشانیاں آئیں گے, ایسے مصیبتیں آئیں گے, اس وقت ثابت قدم رہنا گویا انگار کو ہاتھ میں پکڑنا ہے, انگار کو ہاتھ میں پکڑنا ہے. اتنے آئیں گے فتنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کے اے صحابہ غور سے سنو, تم میں کے 50 آدمیوں کا کہ ایمان کے برابر ایک آدمی کا ایمان ہوگا. اس زمانے میں اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے 50 آدمی یا ان میں سے, نہیں تم میں کے 50 آدمی ایک آدمی. اتنے مصیبت, اتنے دعا کرو
اللہ جب ایسی چیزیں آئے تو ایمان دے، سلامتی دے، عقل دے، اللہ ہماری زبان سے توحید کو نکال، شرک سے بچا لے، جب دمیں واپس ہی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، ایمان کی موت تو اللہ تعالیٰ ماں پر دے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو ایک زمانہ آئے گا دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ کھانے کے لیے جیسا بلاتے، آ جاؤ بھائی جگہ ہے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، جیسے بلاتے مسلمانوں کے خلاف اسے کہا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم لوگ کم رہیں گے؟ کیا کم رہیں گے؟ نہیں، بہت رہیں گے۔ تمہاری مثال پانی کے کف، بارش تو کیسا پانی آتا، کف آتا، ویسے کاف کی طرح۔ کئی کو اللہ کے رسول اتنے لوگ رہے حب دنیا، خالی دنیا 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 دنیا، مرتے رہیں گے۔ اور موت سے نفرت، آدمی کو یہودیوں کے بارے میں کہا گیا اگر ان کو 1000 سال دیے جاؤ تو تمنا، اللہ بچائے ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے خالی دنیا خالی، ارے مرتے وقت بھی ہم نے دیکھا ہائے میری کار، ہائے میرا بنگلہ، ہائے 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 بولا، فرشتہ منہ میں مٹھی ڈال ڈالا، ختم۔ اچھا تو چلیے ذرا وہاں پر آئیے، ذرا وہاں پر دیکھنے کی بات ہے، آئیے، میں خوشخبری دے رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ عبداللہ صاحب ڈرا رہے ہیں بول کے نہیں، دیکھو خوشخبری بھی دیتا ہوں، سن لو۔ ایسے فتنے آئیں گے، اللہ بچائے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایسے فتنے آئیں گے، اس وقت ذرا غور کرو، میری جماعت امت میں پارٹیاں بنیں گے، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی۔ ارے کیا رے کرتے، لڑ کو حکومتیں چلے گئے، لڑ کو طاقت چلے گی، اب بھی لڑتے رہے، اب بھی لڑتے رہے۔ ارے کم از کم تو ایک ہو جاؤ۔ آج اگر ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ آئیے بتا رہا ہوں، 70 پر 3 فرقے اگر گنتی کریں تو ہر فرقے میں 70 پر 3 سے زیادہ رہیں گے۔ کتنے کی پارٹیاں بن گئے، کتنے کی پارٹیاں بن گئے۔ اللہ رحم کرے، اہل حدیث کے بارے میں مولانا اعجاز نے تفصیل سے سنا دیا تھا، میں کچھ وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، تو اب ایک بات اور میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ پورے جماعتیں بن جائیں گی، ایک جماعت حق پر رہے گی، ایک جماعت حق پر رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ آقا وہ کون سی جماعت؟ ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے اس پر جو رہیں گے وہ جماعت حق پر رہے گی۔ الحمدللہ، بولیے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو وہ جماعت نے بنایا، اللہ صحیح معنی میں اس پر قائم رہنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد بتایا قیامت کی صبح تک یہ دین زندہ رہے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 1440 پر 6 سال گزر گئے، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو 1440 پر 6 میں کیا کیا ہوا اسلام کے خلاف میں آپ کو بتاتا، لیکن میں نہیں جاتا وہ تفصیلات کے اندر۔ تو یہاں پر ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، کیا ہے؟ حق پر رہیں گی۔ کب تک؟ قیامت تک رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہمارا ٹیمپروری نہیں ہے، ختم ہونے والا۔ اور ختم کرنے کتنے لوگ آئے، کتنے آئے؟ سب ختم ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا، اہل حدیث کے بارے میں تفصیل سن لیے، ایک زمانہ تھا، چند تھے، ارے کوئی سوچا جی یہ خریے میں اتنی بڑی جمع ہوگی، کبھی غور کرے اس دیہات میں ایک مسجد بنے گی حق والوں کی، اور کتنے مسجدیں اللہ تعالیٰ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ایسے مسجدیں ہزاروں بنتے جائیں بنتے جائیں بنتے جائیں۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، اب آئیے ایک قیامت تک انشاءاللہ ایک جماعت زندہ رہے گی۔ وہ کون سی جماعت؟ جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو قیامت تک رہے گی نا۔ تو دین مٹیں گا، ختم ہوں گا۔ 1450 سال میں کتنے کوششیں ہوئے معلوم، کیا کیا ہوا معلوم۔ اب آئیے یہاں پر ذرا غور کرنے کی، آپ ذرا غور کرنے کی۔ وَلَا تَهِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. سورہ آل عمران میں 130 پر 9 نمبر کی آیت ہے. ولا تہینوا، کبھی بے ہمت مت بن جاؤ، کبھی بزدل مت بن جاؤ، ڈرپک مت بن جاؤ، بے ہمت مت جاؤ. ولا تحزنوا، ارے جو چیز چلی گئی سے روتے رہو، رکھو، غم نہ کرو، گیا ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرے زندگی میں آتا، صحت بھی آتی، جوانی بھی آتی، بڑھاپا بھی آتا. ابھی مولانا سلفی صاحب نے کہا 4 دور آتے ہیں، 4 اور بھی اگر سوچے تو 4 دور میں 40 دور پیدا ہوتے. کیا کیا کیفیتیں آتی رہتی انسان پر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا تہینوا، کبھی بھی بے ہمت، کبھی بھی بے ہمت نہیں ہونا. ولا تحزنوا، کبھی غم مت کرو، رنج مت کرو. وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے. شرط یہ کی ہے ان کنتم مومنین، اگر تمہارے دل میں ایمان رہا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی. اب یہاں پہ ابھی بتا رہا ہوں، ذرا دیکھتے جائیے آپ لوگ. 1440 پر 6 سال الحمدللہ گزر گئے. مکے کے 10-13 سال ملا لیے تو بھی 1450 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا. کیا ہوا؟ آج بھی باقی ہے. انشاءاللہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. کتنے کی دور آتے ہیں؟ اب ذرا آئیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. ہم لوگوں کو کیا کرنا؟ سوتے رہنا نہیں؟ بولو ہاؤ، بولو زور سے بولو، ہاؤ بول کے بولو. یہاں پہ دیکھو کیا کرنا میں بتا رہا ہوں. دیکھیے چند باتیں بتا رہا ہوں. غیروں کی کامیابی مسلسل ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. 100 سال کی محنتیں ان کی رنگ لائیں، ہر جگہ کامیابی ہوتی جا رہی. یہاں پہ ہمارا کام کیا ہے؟ جذباتی انداز میں آئے، تقریر کرے، اسٹیج کو کرے، اسٹیج کو مارے، توڑ ڈالے، چلے گئے. گیا تو انہیں کہاں جاتا کی، لوگوں کہاں جاتے کی، کچھ نہیں. وہ خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کبھی بھی یاد رکھو، کبھی بھی دوسروں کی طرف مت دیکھو، اپنی طرف دیکھ لو. انہوں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی مسلسل محنت کرو. ابھی حالیہ جو کچھ بھی ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے. ایک ایک مسلمان میں ایک ایک جگہ 10 12 13 15 مسلمان کھڑے. پاگل نہیں ہے، بے خوف نہیں. سب کیا ہو رہا؟ 15 آدمی کو ڈیوائڈ ہو گیا. جو ڈیوائڈ ہو گیا، 2 بلیاں لڑ لیے تو کس کا فائدہ ہوتا؟ بندر کا فائدہ ہوتا. اور ان کو وہ لوگ اختلاف نہیں کرے، سالڈ چیزیں ان کو مل گئیں. تو کبھی بھی یاد رکھیے، محنت کرو. دوسری بات یہاں پر یہ ہے مسلمان کی بے شعوری. ارے لڑتے نہ رے، کیا تو یہ فائدہ ہوا؟ کچھ تو بھی ملا ہے، سے بھی چلے گئے. اب آپس میں بولتے مل کر ہو. انہیں کہا کہ بول کو گیا، انہیں کہا کہ سن لیا، ختم ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیے سمندر کے خطرے ملتے ہیں، پانی کے خطرے ملتے ہیں تو سمندر بنتا ہے. سب اگر مل جائیں، اتنی بڑی جماعت الحمدللہ. بڑا پروگرام رکھنے والے بھی نہیں سوچے اتنے لوگ آئیں گے. کیا یہ سب ان کی محنتوں کا، اخلاص کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر اب ذرا غور کر کے جائیے. اب چھوڑ ڈالو، لڑ لیے، حکومت چلے گی، دولت چلے گی، طاقت چلے گی، سب ختم ہو گیا. اب بھی کیا کرتے؟ اور سب سے بڑھ کر دوسرے لوگوں کا ملنا مشکل ہے. ہر ایک کا نظریہ الگ، خیالات الگ. اگر ملو بولتے رہو گا. نہیں، صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرکزیت پر اتفاق ہو سکتا ہو، قرآن و حدیث. اس کے علاوہ کسی میں قیامت تک بھی اتفاق نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا تو چلیے ذرا آئیے، اب ہمارے 21 کے حالات کیا ہے دیکھیے. کبھی بھی ایک بات یاد رکھو میرے دوستو، حالات سے باخبر رہنا. کیا ہو رہا بعد ہمارے لوگوں کیسے رہتے، معاف کرنا میں کسی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہوں 7واں آسمان سے اتر کے نیچے آتے، سیدھا ممبر پہ بیٹھتے.
کیا کی بول کر نہیں چلے آتے. کیا ہو رہا, کدھر جاری قوم, کوئی تعلق ہی نہیں. اور کیا کی بات چلتے رہتی, بقرعید کے بارے میں, محرم کے بارے میں چلتے رہتا, نکاح کی مجلس میں جنازے کے مسائل چلتے رہتے. کیا ہو رہا, کدھر ہو رہا, کچھ نہیں. میرے بھائیوں, حالات سے باخبر رہنا. خذوا حذرکم, سورہ نساء 70 پر 1 نمبر کی آیت. کبھی تیار رہو, چاہے اکیلے ہو یا جماعت کی شکل میں ہو. غفلت کبھی نہیں کرنا. اچھا, تو اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حالات سے باخبر ہوتے. حالات کیا ہو رہے ہیں جاننا, مسلمان کیا ہو رہا جاننا. خالی رو لے کر ہے تو فائدہ نہیں ہوتا. رو کو 14 سال گزر ڈالے, حکومتیں چلے گئی, دولت چلے گئی, سب چلے گئی, کب تک روتے؟ کیا موت آئے تک بھی روتے رہتے کیا؟ تو یہاں پر اب دیکھیے, اللہ کے رسول ہمیشہ حالات کا جائزہ لیتے. ایک بات بتا رہا ہوں, بدر کی پہلی لڑائی ہوئی, اچانک لڑائی ہوئی. کتنے آدمی ہیں, کتنے کافر ہیں, کتنی جماعت معلوم نہیں. اللہ کے رسول حالات کا وہ کرتے. ایک آدمی کو بلائے, یہ کتنے ہیں بھائی یہ لوگ, یہ جو آئے نا کتنے لوگ رہیں گے؟ مجھے بھی صحیح معلوم نہیں ہے, لوگ بہت لوگ ہیں. اب دیکھیے, اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ کاٹتے وہ لوگ, سمجھ آ رہا؟ کتنے اونٹ بولا 9-10 کتنے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ 900 سے لے کے 1000 تک ہیں. اچھا, اسی طریقے سے کبھی بھی ایک بات, تیسری بات, اپنے پروگرام کو کبھی کھول کر نہیں بولنا. سمجھ آ رہا ہے؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنا پروگرام کیا ہے کبھی ہمارے لوگوں کو دیکھو پروگرام, ارے کھلے تو پھول لے تو مٹھی دھول کرتے, پورے پروگرام وہ بتا رہے ہیں, فلاں بتا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر کوئی تو بھی اب یہاں کے مخابر ہیں تو ان کے اتنا بڑا جلسہ ہوا, ایک آدمی مسلمان, ایک آدمی کتارے بولتے ہیں. لوگاں پورا وہ کرتے رہتے ہیں. یہ چیزوں سے گویا آج ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, اللہ بچانا. اپنے پروگرام کبھی نہیں بتانا. دوسرے, کوئی بھی اگر آ رہا الحمدللہ, کوئی آدمی توحید میں آ گیا, کیا بولنا؟ الحمدللہ. اتنے آئے, معلوم کیا یہ آئے کیا, دشمن سب نوٹ کرتے رہتا. اس کے بعد یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات آ رہی ہے, مخالف, سنو میری بات, مخالف کی باتوں پر جوش میں نہیں آنا. کوئی تو بھی آیا, مثال طور پہ میرا کوئی تو بھی آیا کس کے خلاف بول رہا, میں جوش میں آ کے وہ بولتے جا رہا ہوں. حالانکہ جو آدمی میری برائی بتا رہا میرے سامنے, تو دوسروں کے سامنے بھی بولے گا نہیں بولے گا؟ تو اس واسطے یہاں پہ کوئی بھی آ کے بولے, لوگ آ کے بولتے ہیں کیا اللہ کے رسول کبھی جواب نہیں دیا. ہاتھی جاتا رہتا, کتا بھوکتے رہتا, ہاتھی پلٹ کے جواب دیتا. جی شاید یہاں KGF کی ہاتھیاں ریسرچ کرتے رہیں گے, معلوم ہوتا. انہیں جاتے رہتا, اپنا راستہ انہیں طے کرتے رہتا, کچھ بھی نہیں. بولنے والے اگر بولے خاموش, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. وہ جو بولتے ہیں چھوڑ ڈالو. انسیسری غیر ضروری چیزوں کے پیچھے کبھی بھی مت جاؤ. اب آئیے اصل بات, مسلمانوں کبھی مایوس نہیں ہونا. کیا ہوتا کی, کدھر ہوتا کی, کیا ہے کی ہوتا, لوگوں کی بات آتے. مایوس کبھی بھی نہیں ہونا. اور اس کے بعد بتایا گیا, ذرا غور کیے, جتنے بھی جذبات ہوتے, مار ڈالوں گا, چیر ڈالوں گا, یہ سب وقتی ہے, اس پر توجہ بھی نہیں دینا. اور اس کے بعد ایک جنگ سے کچھ صحابہ بھاگ کر آ گئے, کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے, موت ہوا, ایک لڑائی ہوئی تھی, اس میں پورے لوگ آ گئے, بہت شرمندہ ہو گئے. صبح میں فجر کے بعد اللہ کے رسول کے گھر کے پاس آ کے کھڑے, کمرے کے پاس. اللہ کے رسول کو دیکھتے ہی بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا رسول اللہ نحن الفرارون. اے اللہ کے رسول, ہم میدانی جنگ سے آ گئے. اللہ کے رسول, دیکھو ہمت دینا, کبھی بھی ہمت دینا. اب بچہ کچھ بھی کرا, اچھا ہے بیٹے, اچھا ہے, ایسا کرو. اب اس کے بابا بولتے ہیں, کیا رے تیرے زمانے میں تو ایسا تھا, میں تو ایسا تھا رے, الٹے کو سیدھا کرتا تھا, سیدھے کو الٹا کرتا تھا. بچہ انکریج کرو, ڈی گریج نہیں کرنا کسی کو بھی.
ہمت دلاؤ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم جنگ سے آ گئے, کچھ حالات تھے آ گئے. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ نہیں بتایا, انتم الاکارون. آپ بولے نہیں تم لوگ سانس لے کر پھر جانے والے ہیں, تیاری کر کے جانے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفیت المسلمین, میں مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہوں, فکر نہیں کیا کرو بھائی. آئے تیاری کرنے آیا, میں تھک گیا ذرا پانی پی لیتا ہوں پھر تقریر کر رہا ہوں. تو مطلب ہے کہ میری تقریر وہ نہیں ہو رہی. یہ دیکھیے ہمت وہاں پہ. اس کے بعد اور ایک بات بتا رہا ہوں سنیے, عاجزی اختیار کرنا. ذرا غور سے سنو بھائی, عاجزی اختیار کرنا. دودھ پیتے بچے موسیٰ علیہ السلام کو کمزور, نہتا, اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق ہونے سے بچا لیا. بچایا نہیں بچایا؟ بالکل چھوٹا بچہ دریا میں ڈال دیا گیا. اب وہاں پہ دیکھیے کمزور اس کو بچا لیا گیا. اور فرعون پاورفل, طاقتور, پورے ملک کا مالک, اللہ نے سمندر کے اندر ختم کر دیا. جو اپنی طاقت اور ہتھیار پر جس کو ناز تھا اللہ ختم کر دیا. اللہ جسے رکھنا چاہے رکھتا ہے. یہاں پہ تکبر چاہے طاقت کا ہو, دولت کا ہو, حسن کا ہو, علم کا ہو, خاندان کا ہو, یہاں تک کہ سن لو تقوی اور پرہیزگاری کا ہم لوگ بہت نیک ہیں رے, غلط ہے. اپنے تقوی کا بھی تکبر نہیں کرنا. اللہ تبھی گھمنڈ نہیں پسند نہیں پڑتا, کیونکہ انسان تکبر کی وجہ سے ختم ہو جاتا. سمجھ آ رہا نا بھائی؟ عاجزی اختیار کرو, اللہ مدد کرتا. چلیے ساتویں بات یہ ہے, اللہ کا ایک طریقہ ہے, اللہ کی ایک سنت ہے. اگر آپ غلطی کرے تو اللہ پکڑتا. ٹھیک ہے, غلطی پر اللہ کی, چاہے غلطی کوئی بھی کرے. اب یہاں پر ذرا غور کرنے کے بات یہ ہے, احد کی دوسری لڑائی میں ذرا سی غلطی ہو گئی. اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو ایک پہاڑ پہ رکھے, بولے کیا ہو گیا تبھی نہیں آنا, آگے بیچارے. نتیجہ کیا ہوا معلوم؟ کیا ہوا معلوم؟ جنگ پلٹ گئی, جیت گئے مسلمان, ہار گئے. اس کے بعد کیا ہوا معلوم؟ 70 آدمی مسلمانوں کے شہید ہو گئے. سمجھے؟ اللہ کے رسول زخمی ہو گئے, اللہ کے رسول کا سر پھٹ گیا, پیشانی پھٹ گئی, یہ گڑھے کے اندر آپ گر گئے, یہ گڑھے میں آپ گر گئے. تو اب یہاں پر دیکھیں ایک سوال ہوتا, لوگ کہتے ہیں اللہ چاہتا تو فرشتوں سے مدد کرتا, مگر اللہ کا ایک طریقہ ہے, اللہ کا ایک طریقہ ہے, وہ طریقے کے خلاف کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی غیر چائے میں شکر ڈال کر پیا تو ذرا ایک منٹ ٹھہری. اب یہاں پر دیکھ لیں, شکر میں, چائے میں اگر کوئی غیر شکر ڈال کر پیا تو چائے کیا بنتی بھائی؟ چائے کیا بنتی؟ میٹھی بنتی, کھاری بنتی. اگر کوئی مسلمان چائے میں نمک ڈال کر اگر پیا تو کیا ہوتی؟ کھارا ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ طریقہ ہے. اور اس کے بعد اپنی کمزوریوں کو دور کرنا. دوسری بات, قرآن سے تعلق رکھو, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو, ایمان میں مضبوط بنو. خالی تقریریں سن لے کو چلے گئے, فائدہ نہیں. اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرو. اور یہاں پر ایک بات سنے, یریدون لیطفئوا نور اللہ, اللہ کی روشنی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ارے نور خدا ہے, کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ارے کتنے لوگ آئے مٹانے والے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کو مکمل کرے. اور اس کے بعد ذرا اندازہ لائے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایمان میں آپ جتنا مزدور ہوں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا. قیامت تک کے لیے یہ دین آیا ہے انشاءاللہ. اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ حفاظت کرنے والوں کو لائے گا. آخری چیز یہ ہے, اب ایمان دیکھیے, حضرت سعد ابن وقاص ایک دریا لڑتے لڑتے ایک دریا میں چلے گئے. دریا میں دیکھیے دوستو پانی ہے, گھوڑے اتار دیے,
دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات بول تو رٹ سی، اتنا گہرا ہے اس کے منہ جاتی سے بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ویسے میں ایمان گھوڑے کا ہٹ گیا، گھوڑے پانی ہٹ گیا۔ بولے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ سمندر کے بعد بھی اگر کوئی مخلوق ہے تو تیرا دین پھیلانے میں جاتا۔ عقبہ ابن نافع نے ایسے ہی کیا۔ اور آخری بات یہاں پہ کہنا ہوں، دنیا کی مصیبت ختم نہ کرو، کم کرو۔ ختم کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو رہبانیت کا طریقہ ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کم کرو، آخرت کی فکر کرو۔ صحابہ کی خصوصیت تھی اپنی فکر کرتے تھے، اپنی۔ حضرت حنظلہ جن کے بارے میں معلوم ہے، نہ شادی کرے، دوسرے دن اٹھے، ان کو غسل کی ضرورت تھی، نہانے بیٹھے، آواز آ رہی ہے لڑائی کے لیے جانا ہے، لڑائی کے لیے نکلنا ہے، غسل کرا تو دیر ہو جائے گی، اللہ کے رسول کا اعلان، چلے گئے، خیر شہید ہو گئے۔ بعد میں فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، تو آپ جانتے ہیں سب کو۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے، بولے کیا جی اللہ کے رسول کے پاس ہم رہتے تو کتنا وہ ہوتا، یہاں رہے تو کیا ہو رہا۔ آئے اللہ کا ابو بکر آئے، انہوں بولے میرا بھی ایسا ہے، اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابو بکر اور حنظلہ وغیرہ فلاں طور سے آئے۔ بولا ارے میری مجلس میں جو کیفیت ہوتی، اگر وہ کیفیت تمہاری رہتی تو فرشتے تمہارے پاس آ کے ملاقات کرتے۔ یہ دنیا ہے، کم زیادہ ایمان ہوتے رہتا۔ اللہ کے نبی کسی کو حکم دیتے تو خود پہلے آپ کرتے تھے۔ تو اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں میں، ابھی باقی ہے۔ پریشان نہیں ہونا، حالات آئیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیا ہے، یہ چیز فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ چل رہا ہے، کبھی نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنا، ہمت کیجئے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، نماز کی پابندی کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ مجھے عافیت دے، سکون دے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑی چیز دعاؤں، جتنا دعا کریں گے دینے والا اللہ ہے، مانگیے۔ اٹھنے والے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتے۔ بہرحال حالات آتے رہیں گے، ہم دعا کریں گے، اللہ کی مدد رہے گی۔ اللہ وہ زمانہ انشاءاللہ لائے گا جسے تقریروں میں سنا آپ نے، صحابہ کیا کرے کیسے کرے، انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالی ہر قسم کے فتنے سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، عذاب سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، تکلیفوں سے اللہ بچائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو بھی جہاں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، مکاروں کی مکاری سے، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائیے۔ اب میں دعا کی بات بول رہا ہوں، آمین کی ایک آواز بھی نہیں آ رہی ہے۔ آمین بولنے میں کبھی بخیلی مت کرو۔ میرا آخری میسیج یہ ہے، اپنے لیے بھی دعا کرو، سارے مسلمانوں کے حق میں دعا کرو۔ دعا ہمارے پاس ہے، اس سے بڑھ کر ہتھیار، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ظالموں کا انجام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب تو دیکھیں گے، ایک ظالم، دو ظالم، تین ظالم ہوتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا۔ اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو عزت اور سرخ روی اور کامیابی اللہ دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی، آزمائش اور تکلیفوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں دے، کامیابیاں دے، اور ہر قسم کے پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر میں جیسا کہ بتایا، یہاں کے انتظام کرنے والے سب مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ ہر جو بھی جس قسم کا تعاون کیا، حصہ لیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر اور اسے کام زیادہ سے زیادہ اللہ ہم سے لے، ہماری خدمتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور آخرت میں اپنے کامیاب ہونے والے
بندوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ چھوٹی بڑی غلطیاں اگر کوئی ہو گئی ہیں تو اللہ رب کریم ہے، اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔